कोई हरकत नहीं की। वकला हजरात ने भी वैसे थे वकील के, ये नहीं कहा कि भाई क्यों एक शख्स को तुम गिरफ्तार कर रहे हो बगैर किसी जवाज के। और फिर 2007 में मैं 27 दिन जम्मू में रहा। 2006 में मैंने जम्मू में काम किया था, मसाजिद में खिताबात हुए, लोगों के साथ मुलाकातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां नई जिंदगी आ गई मुसलमानों में, खासतौर जवानों में। तो 2007 में यही काम करने के लिए मैं जब जम्मू गया, पूरे 27 दिन मुझे कन्फाइन रखा गया अपनी रिहाइशगाह पे, कमरे में, पूरे 27 दिन किसी मस्जिद में नहीं जाने दिया गया। ईद उल अजहा के रोज 4 बजे रात के वहां पुलिस दूसरे मकान की दीवार फांद कर हमारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गई और पूरे, वो जुमा का दिन था, ईद भी थी, जुमा का दिन भी था, 3 बजे तक वहां पुलिस हमें घेरे रखे रही। ना हमें नमाज ईद अदा करने का मौका मिला, ना जुमा की नमाज का। किसी मुसलमान ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। इमाम हजरात है वहां, मस्जिदें हैं वहां, जामे मसाजिद है वहां। किसी इमाम ने, हम तरावी खटी का वहां गए, वहां पहले से ही इमाम को सबक पढ़ाया गया था कि भाई उसको यहां बोलने नहीं देना। तो ये सूरत हाल है हमारे जम्मू भाइयों की। लेकिन बहरहाल ये है कि उन पर बहुत ज्यादा खौफ तारी हो चुका है, बहुत ज्यादा वो डर का शिकार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वो अपनी जिंदगी का तहफ्फुज चाहते हैं, चाहे दीन जाए, ईमान जाए, सब कुछ जाए, लेकिन हमारी जिंदगियां बच जाएं। तो जब कोई कौम इस सतह पर पहुंच जाती है कि वो अपने दीन, ईमान और अपनी तहजीब और अपने कल्चर के मुकाबले में अपने जान का और अपने मफादात का तहफ्फुज चाहे, तो उस कौम को दुनिया की कोई ताकत उसको सुरखरुई का मकाम नहीं दिला सकती। वो खुद अपने लिए जिल्लत का गड्ढा खोद कर उसमें दफन हो जाते हैं। ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में जम्मू के मुसलमानों को खास तौर मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि मैंने जो सूरत हाल कही, ये वाकया है। ये मैं कोई खुदा न खास्ता मुबालगा आमेज़ी नहीं कर रहा हूं। इनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात में भी उनको अगर वो हरकत नहीं करेंगे तो वो फिर मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं ऐलानन कहता हूं, उन पर एक वो तहजीब मुसलत हो जाएगी जो बहरहाल मुशरिकाना तहजीब है, और कहीं डोगरा सर्टिफिकेट के रंग में, कहीं और रंग में। हमने राजौरी में एक दिन प्रेस वाले हमने बुलाए, उनके साथ हमने बात की। जब हम बंद रखे गए तो उन्होंने कहा कि आपको यहां आजादी की आवाज, आजादी की बात नहीं करनी चाहिए, प्रेस वालों ने कहा। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा यहाँ के सारे लोग, चाहे पहाड़ी हो, गुजर हो, मुसलमान हो, दुकानदार हो, मुलाजिम हो, वो सब यहाँ भारतीय हैं। उन्होंने भारत की गुलामी को, भारत के कब्जे को, भारत की बालादस्ती को तस्लीम किया है। आप यहाँ क्यों ये आवाजी बेवक्त की रागनी फैलाते हैं और बोलते हैं? ये सूरत हाल है। इसलिए जम्मू में जो मुसलमानों की आबादी है, उनको सबसे पहले अपने जो उनकी ग्रोहबंदियां हैं, जो हुकूमत ने उनको मुख्तलिफ थानों में तकसीम किया है, ये गुजर है, ये पहाड़ी है, राजपूत है, ये कश्मीरी है, ये वो है, ये है, इन सब चीजों को दबाना होगा, खत्म करना होगा, और एक कलिमा जामे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, कुछ भी नहीं। बाकी ये गुजर वगैरह ये ऐसी चीजें हैं जो सानवी हैसियत रखती हैं। हमारे लिए अवलीन हैसियत जो है वो ये कि हम मुसलमान हैं। इस शिनाख्त को बालातर करना है, इसको मनवाना है, और वो जब ही माना जाएगा जब आप यकसू हो जाएं, यकजा हो जाएंगे, तमाम मफादात से बालातर होकर अपने मुसलमान होने की शिनाख्त को महफूज रखने के लिए सरगर्म अमल हो जाए। इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। ये जम्मू के लिए खास तौर डोगरा सर्टिफिकेट जो है, ये खास तौर उनको डोगरा, जैसे डॉक्टर साहब ने वजह तौर कहा कि डोगरा रंग में
رنگنے کے لیے ایک فریب کارانہ قانون ہے اور جس کو انہوں نے اجرا کیا ہے۔ بہرحال جہاں تک ہماری کل جماعتی حریت کانفرنس اور خاص طور ہماری پارٹی تحریک حریت کا تعلق ہے، ہم اس کو کلیئر ٹرمز میں مسترد کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈوگرا سرٹیفکیٹ کے نام سے ایک فریب کارانہ اقدام کیا جا رہا ہے اور اس کو فوری طور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ریووک کیا جانا چاہیے۔ اب سب لوگ ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی آپ تائید کرتے ہیں کہ اس کو ریووک کیا جانا چاہیے فوری طور، اور اگر اس کو ریووک نہ کیا گیا تو ہم انشاءاللہ جو اپریل کے یہ دن ہے مہلت دیں گے حکومت کو، اور مئی میں انشاءاللہ ہم اس پر پھر ایک مشاورت بلائیں گے اور طریقہ کار ترتیب دیں گے کہ اس کے خلاف ہم کیا پرامن اور مؤثر احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس کو ایجیٹیشن کا نام نہ دے، یہ ہم یعنی مؤثر پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کی کیا شکل ہوگی وہ انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مشاورت کریں گے، اور مشاورت کے بعد ہم وہ طریقہ کار اپنا تجویز کریں گے کہ ہم کیا اس کے خلاف اگر اس کو ریووک نہ کیا گیا، کیونکہ یہ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی سماجی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا تہذیبی جواز نہیں ہے۔ ہم لوگ جموں کشمیر کے ہر باشندے کو جس کے پاس بھی اسٹیٹ سبجیکٹ ہو، وہ کسی بھی مذہب ذات پات سے تعلق رکھتا ہو، وہ جموں کشمیر کے خطے کا بستنی باشندہ ہے، اور یہاں کی زمین پہ اس کا حق ہے، یہاں کے جنگلات پہ اس کا حق ہے، یہاں اس کے رہنے کا حق ہے، یہاں اس کی زندگی گزارنے کا حق ہے، یہاں اس کو امن اور آشتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع ہونے چاہیے۔ یہ اکثریت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل اپنے پنڈت بھائیوں سے، بیٹوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے ان کو میں نے کمٹمنٹ کی ہے ان کے سامنے کہ ہماری یہ جو 99% جو ہماری مسلم میجارٹی ہے وہ آپ کو جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، عقیدہ، یہاں تک کہ آپ کی عبادت گاہوں کا مکمل تحفظ فراہم کرے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، اور مذہبی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے۔ ہر حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی شکوہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی طرح کی کوئی شکایت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے لیے ہمیں ہر وقت ان کی مشکلات کو کم کرنے اور دور کرنے کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کے سامنے بھی اور اپنے غیر مسلم برادری کے سامنے بھی ایک صحیح مسلمان کی تصویر پیش کریں، صحیح مسلمان کی تصویر پیش کریں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں رنگ چکا ہو، اور اس اسوہ حسنہ کی عکاسی اس کی زندگی کے اعمال سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے اس کا اظہار ہو رہا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ماحول بدلے گا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اسلام اپنانے والوں سے ہمارے لیے سب سے بڑا تحفظ ہے، اس لیے کہ اسلام کوئی دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام فرقدارانہ مذہب نہیں ہے، وہ فرقوں کو، انسانیت کو تقسیم نہیں کر رہا۔ اسلام عدل، امن، آشتی، بھائی چارے اور سب انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک برتنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں اس اسلام کو عملاً سامنے لانا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے سامنے بہت سی ذمہ داریاں ہماری بنتی۔ میں نے گزشتہ جب بھی مجھے عوام کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے زندگی میں، یہاں خاص طور ان 2-3 سال کے عرصے میں 2008 کے بعد سے، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو سخت الفاظ میں تلقین کی ہے کہ ہر محلے اور بستی میں بیت المال قائم کریے۔ خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے پیروں کی طرف۔ ابھی بارہمولہ میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی واردات سے کتنے ہمارے بھائی متاثر ہوئے، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، اور پھر حبقدل میں کتنے لوگ متاثر ہوئے، اور دوسری جگہوں میں
اب اگر ہر بستی میں ہر محلے میں ہمارے پاس بیت المال ہوتا، قائم ہو چکا ہوتا، اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقات، نفلی صدقات، صدقات واجبہ وغیرہ سب کچھ جمع ہو چکا ہوتا، کم از کم ہم امیجیٹ جو ان کی نیڈز بنتی ہیں سب کچھ چھن جانے کے بعد، خاکستر ہو جانے کے بعد، وہ امیجیٹ نیڈز ہم اس بنیاد پر ان کی پوری کر سکتے تھے، لیکن ایسا ہم نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنے گھروں میں بیٹوں اور بیٹیوں پر نظر رکھنا ہے کہ وہ موبائلوں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹی وی کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے، اور ان کے روابط کن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تک ماں باپ ان پر نظر نہ رکھیں گھروں میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں وہ ان کا کریکٹر، ان کا سدھار اور ان کی سیرت کی تعمیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ماں باپ ان کی سیرت سازی کی فکر نہ کریں اور ان پر نگاہ نہ رکھیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے جوان عہد کریں، جس جوان تک آپ پہنچیں، جو بھی آپ کے حلقے اثر میں ہوں ان تک آپ پہنچیں، سگریٹ نوشی سے ہمارے جوان پرہیز کریں۔ آپ نے اگر فگرز پڑھے ہوں گے، گزشتہ سال میں نے پڑھے ہیں فگرز کہ 5 کروڑ روپے سالانہ سگریٹ نوشی پر خرچ ہوتے ہیں۔ 5 کروڑ روپے، 72 قسم کے امراض، 72 ٹائپس آف۔ اب ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں سگریٹ پینے سے 72 قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریے، اگر آپ کو اپنی زندگی پسند ہے، آپ جدوجہد میں اپنی زندگی کو قربان کرنے کا عزم نہیں رکھتے، تو کم از کم سگریٹ سے تو آپ کی زندگی جاتی ہی رہتی ہے۔ سگریٹ سے تو پرہیز کریے۔ منشیات، شراب، ڈرگس، ان چیزوں سے جوانوں کو بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، جوانوں کو بچانا ہے۔ اور پھر قرآن کی تعلیم سمجھ کر، اور پھر اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام، اولیاء کرام کی محبت ایمان کا جز ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اولیاء کرام کا مقام قرآن نے ہم کو سکھایا، لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کی قبروں کا طواف کریں اور ان کو بڑی بڑی عمارتیں ان کے لیے بنائیں۔ یہ ان کا احترام نہیں ہے۔ ان کا احترام یہ ہے کہ ان کی سیرت کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دور میں حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایران سے تشریف لا کر یہاں دین کا باغ بنایا۔ وہ دین کا باغ یہ برباد ہو رہا ہے، لیکن ہم وہاں ان کے مقبرے کی دیواروں کو رام کر رہے ہیں۔ اصل میں تو ہم نے اس باغ کو بچانا ہے جو انہوں نے لگایا ہے، نصب کیا ہے، اخلاق کا، دین کا، ایمان کا۔ اس طرف تو ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بس دیواروں کی رنگائی کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے خوش اعتقاد لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑا فریب، بہت بڑا فریب۔ اس فریب کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے اور اپنی سیرت کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جو اولیاء کرام کی سیرت سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہاں، کل ہمیں وہاں وسو میں اپنی پنڈت برا مٹن میں نہیں وسو میں ایک پنڈت بھائی نے ہم سے کہا کہ ایک لڑکا وہاں سنجے نام کا وہ لاپتہ ہو گیا، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کریں۔ ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم اپیل کریں گے۔ اصل میں تو یہ بہرحال پولیس کا کام ہے، بس کوشش کریں وہ اس کی تلاش کریں، لیکن ہم بھی آپ جہاں تک بھی پہنچ پائیں گے کوشش کریے آپ کہ پوچھ تاچھ کریں اس بارے میں کہ کہیں اس لڑکے کا پتہ چل جائے۔ تو اس طرح وہ لڑکا اگر بازیافت ہو جائے تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔
تو اس سلسلے میں پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ پولیس ان چیزوں کی طرف توجہ دے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی پولیس سیاسی آواز کو دبانے کے لیے ہی اپنی ساری قوت صرف کر رہی ہے، اور یہ جو مجرمانہ کوششیں اور مجرمانہ حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے ہماری پولیس بہت کم توجہ دے رہی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے لیے. بہرحال یہ آج کا سیمینار اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مقصد پورا ہو گیا. آپ کو اویئرنیس مل گئی کہ یہ قانون ہمارے لیے کسی بھی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہے، اور خاص طور اس سلسلے میں اس قانون کے نفاذ سے جو جموں کی مسلم آبادی ہے اس کے لیے جو بڑے خطرات پیدا ہو رہے ہیں ان کے ازالے کے لیے جموں کے مسلمانوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف متحد، منظم اور متحرک ہو جائیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج نوٹ کروائیں اور اس میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہ کریں. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارا مکمل سپورٹ ہوگا ان کو، اور ہم بھی اپنی طرف سے انشاءاللہ وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کریں گے جو ذمہ داریاں اس ضمن میں ہم پر عائد ہوتی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام.